रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल इस आजिज़ ने सूरत बकरा का खुलासा पेश किया, कुछ हिस्सा रह गया था, आज इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे क्योंकि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत बकरा है। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि सूरत बकरा वो पाक सूरत है जिसको घर में पढ़ने से शयातीन जादू का असर भी नहीं होता, शयातीन भाग जाते हैं। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, आवाज़ के साथ घरों में सूरत बकरा की जो एक दिन तिलावत करता है 3 दिन तक वहाँ शयातीन दाखिल नहीं होते। गाने बजाने से, झगड़े झेड़े से, अल्लाह के दीन जहाँ ना हो वहाँ शयातीन के डेरे होते हैं। तो इसलिए अपने घरों को शयातीन के चक्रों से बचाएं, सूरत बकरा की रोज़ तिलावत करें। सूरत बकरा में कल बहुत से अहकाम जो ज़ेर बहस आए से बाकी अहकाम का खुलासा आज पेश किया जाता है। अल्लाह ताला ने पहले नेकी की हकीकत बयान फरमाई कि नेकी रस्म व रिवाज का नाम नहीं बल्कि ईमानियात, इबादत, अखलाकियात, हर चीज़ में अहकाम इलाही के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। चूँकि नसारा ने बैतुल मुक़द्दस की मशरक़ी सिमत को किबला बना लिया था, चूँकि हज़रत मरियम मशरक़ी सिमत ही में इबादत करती थी, तो इनके मुकाबले में यहूद ने बैतुल्लाह की मगरबी सिमत को किबला बना लिया। तो वो अमली तौर पर मगरबी सिमत को ही असल दीन समझ रहे थे। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई, ये इन बातों से आप सच्चे मोमिन नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी मशरिक़ या मगरिब की तरह मुँह कर देने का नाम नहीं है, बल्कि नेकी की हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह ताला की अज़मत पर ईमान लाए, आखरत, फरिश्तों, आसमानी किताबों, अम्बिया किराम पर ईमान लाए, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों को दे, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, अपने हर वादे की पाबंदी करे, हर हाल में राह हक पर इस्तकामत का मुज़ाहरा करे। यही लोग दावा में ईमान में सच्चे और यही लोग अहले ईमान तक़वा है। चूँकि पहले हकीकत दीन का ज़िक्र है और मकासद दीन से जान और माल की हिफाजत भी फरमाया है। अब ये बात भी समझने की है कि वादा, 3 बातें अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाई वो मुनाफिकों की है, बल्कि बाद हदीसों में 4 बातों का जिक्र है। वादा करके फिर जाना, अमानत में ख़यानत करना, गुस्से में गालियां देना, बात करते हुए झूठ बोलना, ये 4 अलामतें मुनाफिकीन की है। अब कुछ इनमें ख़ास बातें हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, जो बहुत कम किया जाता है। एक तो ये है कि हर वादा पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। जो वादे शरीयत के ख़िलाफ़ आप कर चुके हैं वो वादे हराम हैं। फ़र्ज़ किया आपने अपनी बिरादरी में वादा किया, फ़लाँ के साथ झगड़ा करेंगे, फ़लाँ को कत्ल करेंगे, फ़लाँ के साथ बाइकाट करेंगे, अगर शरीयत के ख़िलाफ़ है तो ये जायज़ नहीं है। आपने किसी के साथ वादा किया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन गलत कामों से बचाए, आप भी आ जाना, फ़लाँ जगह पर इकट्ठे चोरी करेंगे, इकट्ठे डाका मारेंगे, ये वादे हराम है। झूठ बोलना अगरचे हराम है और झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, लेकिन बाज़ जगहों पर झूठ बोलने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। एक तो जंग के दौरान, क्योंकि वो भी चालाकियाँ करते हैं, तो उसमें दूसरा जिसकी बीवियाँ ज़्यादा हों उनको झगड़ा ख़त्म कराने के लिए अगर कोई ऐसी बात कह लेता है, सुलह कराने में भी झूठ की जात है। एक चौथी किस्म यह है कि अगर ज़िंदगी आपके ख़तरे में है, आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। आप ऊपर से अगर इनकार कर देते हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, हालांकि दिल में आप इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरतों में झूठ बोलने से आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ फरमाएगा, आप पकड़ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। तुम पर कसास फ़र्ज कर दिया गया, लेकिन कसास लेने में किसी पर ज़्यादती नहीं की जाएगी।
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کے معنی ہے بدلہ، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، دانت کے بدلے والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قصاص لینے میں فائدہ ہے۔ قصاص لینا آپ کے ذمہ نہیں، وقت کے حکومت، وقت کا حکمران لے۔ اگر آپ جیسے لوگوں نے بدلے لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل وغیرہ شروع کی تو ہمارے علاقے ڈرغازی حامی ایسے کئی قبائل ہیں جنہوں نے 10-10 12-12 آپس میں قتل کر چکے ہیں، ابھی تک لڑائی ان کی ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آپ خود قتل نہیں کر سکتے، حکومت وقت یہ کام کر سکتی ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو انہیں بھی حق حاصل ہے، لیکن اہل دانش کا ساتھ میں زندگی ہے۔ یا حیاتی اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے جب قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو لوگوں کو سبق ملے گا، قتل وغیرہ رک جائے گی، گناہ رک جائے گا۔ یعنی اگر قاتل کو قتل کی سزا دی جائے گی تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر مال کی حفاظت میں بھی فرمایا کہ اگر کوئی مرتے وقت اپنے مال کی وصیت کرے تو اسے عدل و انصاف سے نافذ کیا جائے۔ یہ حکم احکام میراث سے منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہ حکم تھا، اب کیونکہ وراثت کے احکام واضح طور پر بیان کیے گئے، تہائی مال ترکہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دے تو دے سکتا ہے، باقی ورثاء کو دینا لازمی ہے۔ اب وصیت صرف 1/3 میں نافذ ہوگی۔ روزے کے احکام سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ دین پر عمل پیرا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس بعض لوگوں نے شرمگاہ کا نام رکھا ہے، لیکن یہ بھی بعض زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نفس جان کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد جو غلط سوچ ہے، جو خواہشات ہیں، اس کو رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ شادیاں نہیں کر سکتے، ان کو گناہوں کے خیال زیادہ آتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے پھر آیت نمبر 183 سے روزوں کے احکام بیان فرمائے، روزہ تم پر پہلی امتوں کی طرح فرض ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن مریض اور مسافر کو اجازت ہوگی وہ روزہ نہ رکھے، لیکن رکھا تو بہتر ہے۔ من کانا مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں جو روزے رہ جائیں اس کو رکھے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں عورتوں کے مجبوری کے ایام ہوتے ہیں، عورتوں کے جو حیض کے دن ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر نہ خواتین کو پتہ ہے نہ مردوں کو پتہ ہے۔ یہ جو حیض کے مسائل ہوتے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض خواتین 3 دن میں پاک ہو جاتی ہے، بعض 7 دن میں، آخری حد ہے 10 دن۔ 10 دن کے بعد بھی خون آئے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد آخری مدت 40 دن ہے، لیکن بعض خواتین ہفتے میں، 2 ہفتوں میں، 20 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، تو ان کو ان ایام کے نمازیں تو معاف ہوگی، لیکن ان پر روزے لازمی ہیں، وہ بعد میں روزے رکھیں گی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے مردوں کے لیے کہ یہ مسائل سیکھیں، پھر آگے اپنی خواتین کو بھی سکھائیں۔ روز نزول قرآن کا شکرانہ بھی ہے۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا تھا۔ روزے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ افطاری کا وقت قبولیت کی دعا کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، بس بندوں کو چاہیے کہ میری پیروی کرتے رہیں۔ پھر فرمایا رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مقام
मकाबरत कर सकते हो, और तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। तलुए फजर सानी तक सहरी का वक्त है, लेकिन इत्काफ की हालत में तुम अपनी बीवियों से मकारबत नहीं कर सकते, क्योंकि हराम और खोरी और इबादत की लफ्ज़ से महरूम कर देती है। इसलिए फरमाया अगर लोगों में माल नाजायज़ तरीके से भी खाओ और रिश्वत से बचा करो। अब दूसरे पारे सूरत बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वैज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअन फलियस्ताजिबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इसमें अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है कि मैं बंदों के करीब हूँ, जब वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी दुआ सुनता हूँ। बंदों को भी चाहिए मेरा हुक्म माने। अब लोगों ने तो मुख्तलिफ मिसालें बयान करके माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी की हुई है कि किसी बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ना हो तो सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, किसी वज़ीर आज़म को मिलना हो तो सफारी की ज़रूरत होती है। मेरे भाई, अल्लाह पाक इतना करीम रहीम है, वो हर बंदे को जानता है। आपकी सीढ़ियाँ बिल्डिंग पर लगानी ज़रूरी है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी शारक के ज़्यादा करीब हूँ, वनान अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। दूसरा, आपका वज़ीर आज़म, आपका तहसीलदार, आपका पटवारी, आपका AC, ये सबको नहीं जानते, इनमें नाइंसाफ़ियाँ होती है। अल्लाह वो करीम है, आप तो मुसलमान हैं। अल्लाह ने तो शैतान की बात भी मानी, उन्होंने ज़िंदगी मांगी, अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, उन्होंने मोहलत मांगी, उनको मोहलत मिल गई, तो क़यामत तक उसको मोहलत मिली है। अल्लाह तो ऐसे नाफरमान। अल्लाह तो वो करीम है जो बुतों की पूजा कर रहे हैं उनको बेटे बेटियां भी दे रहा है। अल्लाह पाक बड़े रहीम है, करीम है। अल्लाह के साथ लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के साथ मिसालें देना जायज़ नहीं है। जो लोग अल्लाह के साथ मिसालें देते हैं वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अल्लाह बेमिसल और बेमिसाल है। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने ना किसी को जना ना उससे कोई जना किया। तो अब आकाम जहाद, अब चाँद का छोटा बड़ा होना एक खुदाई निज़ाम, अल्लाह ताला के निज़ाम औकात है। इसलिए लोग अब अपने औकात का तयन करते हैं, और हज भी, क्योंकि हज रमज़ान मुबारक ये सारे कमरी महीने में यानी चाँद के हिसाब से होते हैं। तो इसलिए चाँद की भी अल्लाह ताला की कोई चीज़ है उसमें हिकमत है, अल्लाह के हर फरमान में हिकमत है। क्योंकि बैतुल्लाह पर मुशरिक काबिज थे, तो हज करने में उनसे लड़ना पड़ सकता था। इसलिए जहाद के अहकाम बयान करते हुए फरमाया इब्तदाई अहकाम है, यहाँ दिफाई जहाद का जिक्र है। फरमाया जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी इनसे लड़ो, लेकिन लड़ने में अखलाकियात की हदूद पामाल न करो। तुम उन्हीं जहाँ पाओ कत्ल करो, उनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक वो दीन को मुकम्मल गलबा ना मिल जाए और कोई किसी पर मजहबी जबर ना कर सके। अगर हुर्मत वाले महीनों का पास करें तो भी करो, वरना ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जहाद तर्क करके अपने आप को तबाही में न डालो। अब ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, फिर वो 3 महीने लगातार आते हैं, ज़िकात, ज़ुल्हज, मुहर्रम। इनमें लड़ाई झगड़ा हराम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर वो ना करें तो ठीक है, आप भी उनसे झगड़ा ना करें। अगर वो हराम महीनों में भी आप पर जुल्म करें, ज़्यादती करें, तो फिर आपको मुसलमानों को भी इजाज़त है वो भी इनके खिलाफ लड़े। अहकामात हज के बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी तज़किरा भी फरमाया है, अहकाम बयान फरमाए। अहकामात हज को बयान करते हुए फरमाया अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज और उम्रा मुकम्मल करो। अगर तुम्हें हज या उम्रा रोक दिया जाए तो हदी भेज दो। हदीद के माने होते हैं कुर्बानी जो हदी ज़िबा हो जाए तो अपने सर मुंडाओ। अगर किसी मजबूरी में आपको ना आने दें तो जो कुर्बानी का जानवर आपके साथ है वो वहाँ हदूद हरम में ज़िबा करवा दो। आप बाल मुंडवा दें, खुद नहीं जा सकते किसी के ज़रिए भिजवा दें। जो मरीज़ हो जाए, इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, सर ना मुंडा सके तो रोज़ा रखना, सदका देना, कुर्बानी उसका फ़िदिया है। अगर इस तरह कोई मजबूरियाँ हों तो मजबूरी के मसाइल वैसे तो उलमा से रजू करना चाहिए। ये खुलासा पूरी तफसील नहीं बता रहा। हज तमत्तु या हज किरान करने वाला कुर्बानी भी करेगा। फिदिया देने वाला 3 रोज़े अयाम हज ही में रखेगा। अब जो है ना, हज तमत्तु या हज किरान, हज की 3 किस्में होती हैं।
لیکن ان کی تفصیلات یہاں بیان کرنے کا کیونکہ زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تمتع پہلے وہاں جب پہنچا جاتا ہے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، بعد میں حج کے موقع پر حج کے لیے احرام وہاں مکے سے باندھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کی تفصیلات آپ جب بھی آپ کو ضرورت ہو، باتیں بھول جاتی ہیں، آپ علماء سے رجوع فرمائیں۔ حج کے دنوں میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ، شاہ اللہ کی بے حرمتی اور لڑائی جھگڑا خصوصی طور پر منع ہے۔ حج کے لیے جاتے ہوئے اب زاد راہ لے کر جایا کرو، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر خصوصی طور پر کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگا کرو۔ تو اب یہاں گناہ تو ہر جگہ حرام ہے، گھر میں ہو، ویران میں ہو، جنگل میں ہو، لیکن خاص کر جب حج ہو تو اس پر زیادہ پابندیاں ہیں۔ حج کے موقع پر اللہ ہم سب کو لے بھی جائے، ادب کے ساتھ لے جائے، احترام کے ساتھ لے جائے۔ وہاں اگر اپنی بیوی بھی ساتھ ہے تو اس کے ساتھ بھی جو چھیڑے گا اس کا دم بھی ہوگا، اس کا صحیح نہ عمرہ ادا ہوگا نہ حج ادا ہوگا۔ انا پرستی اور خدا پرستی، انا کہتے ہیں اپنے جو خیال ہے اس پر عمل کرنا۔ خدا کا لفظ تو کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں۔ اللہ یہ جو ہے نا محاورے بنے ہوئے ہیں، بس ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آیت نمبر 204 میں ایک انا پرستی اور انسان کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کی باتیں تو دل کو منہ لیتی ہیں لیکن وہ بہت ضدی اور فسادی ہوتا ہے۔ انا پرست جو اپنے آپ کو منواتا ہے، باتیں بہت اچھی کرتا ہے، لیکن وہ جب اس سے کوئی غلطی پر ٹوکا جائے تو اس کی انا اسے اپنی غلطی کو اعتراف کرنے سے روک دیتی ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا پرست، اللہ کی پوجا کرنے والا، اللہ کی بات کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والے آدمی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انا اور خواہش تو کیا اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی دین کے تمام تعلیمات پر عمل کریں، ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کے انا اور خواہشات بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ جو لوگ اب بھی ایمان نہیں لا رہے، کیا وہ اس وقت ایمان لائیں گے جب غیب کے پردے اٹھ جائیں گے؟ اس وقت ایمان لانا بے معنی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والے لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اب یہ تو بہت ہی بڑا اوکھا اور مشکل لگتا ہے لفظ کہ شیطان کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم کیا بڑے بڑے بعض اوقات مولوی، بہت بڑے پیر، بہت بڑے بزرگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اسلام کی باتیں واضح ہوں، اپنی خواہش کی پیروی کریں، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھنے گئے، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جھوٹ سے روکا ہے، آپ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ نے والدین کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے، آپ والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، شیطان کی پیروی کریں۔ اللہ نے بدکاری زنا سے روکا ہے، آپ یہ غلط کام کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کریں۔ اللہ نے مسلمانوں کا ادب و احترام سکھایا، آپ ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، شیطان کی پیروی کریں۔ اللہ نے قتل سے منع فرمایا ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا آپ ایسا کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ ڈاکے مارتے ہیں، سائیکل موٹر چھین لیتے ہیں، بندہ قتل کر دیتے ہیں، آپ شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر دفعہ آپ اپنے اوپر غور کیا کریں، جب اللہ اور اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر آپ اپنی من مانی کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات مولوی عابد کرے، آپ کریں، پیر کرے، بزرگ کرے، دیوبندی کرے، بریلوی کرے، اہل حدیث کرے، شیعہ کرے، سنی کرے، یہ سب اس وقت شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلی اقوام کے انجام سے عبرت پکڑو۔ تو بنی اسرائیل کے احوال سے عبرت پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جن کا بار بار ذکر ہے، یہ یہود بھی بنی اسرائیل ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی امت کو بھی بنی اسرائیل کہا گیا ہے جنہوں نے ایمان لائے، تو انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے بھی گستاخیاں کی۔ اہل ایمان تم اس انجام سے بچنا۔ پھر آیت نمبر 213 میں واضح فرمایا جو لوگ رائے حق سے بھٹک گئے اس کا سبب ان کی اناپ پرستی تھی، ورنہ انبیاء کرام نے حق کو آخری حد تک واضح فرمایا تھا۔ پھر دین کے معاملے میں پیش آنے والی ان سختیوں کو بھی بیان فرمایا جو پہلی اقوام کو پیش آئی، تاکہ ان کے حوال سے اہل ایمان کی استقامت کی توفیق ملے۔ فرمایا ان پر اتنی سختیاں آئیں کہ وہ ہلاک کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے رسول بھی پکار اٹھے، این نصر من اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ اب تو ہم نے الیکشن پر بھی لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، تو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ تو ان مجاہدین کے لیے نازل ہوئی ہے جو رات دن اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں جانے دے رہے تھے۔ اب ہم نے اپنے مقصد کے لیے، اگرچہ یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے، ان اشتہارات پر نہیں لکھنا چاہیے، ہم لکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات اشتہار نیچے گرے ہوتے ہیں، نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں، گٹوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی قرآن کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے نہ عملی زندگی میں تو ہمیں قرآن یاد نہیں آتا، نہ ہم نماز پڑھنے کے لیے قرآن ہمیں یاد ہے، نہ دوسری زندگی کے احکام میں ہمیں قرآن یاد ہے، تو اپنے الیکشن پر ہمیں قرآن بڑا یاد آ گیا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرضیت جہاد آیت نمبر 216 میں فرمایا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ بعض لوگوں پر گناہ گزرے، لیکن انسانیت راہ حقیقت خود نہیں کر سکتا ہے۔ احکام الہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ اگر گناہ ہے تو لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا بھی، ان میں فتنہ پیدا کرنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر شراب جوئے کے متعلق بھی ابتدائی احکام بیان ہوئے۔ حرمت والے مہینے میں وہ 4 مہینے میں نے گنوا دیے تھے، رجب، ذوالحج، ذوالحج، محرم، ان میں لڑائی جھگڑے اسلام سے پہلے بھی منع تھے، اللہ کے پیغمبر نے بھی، قرآن نے بھی اس کی اجازت دی، اس میں جھگڑے۔ ہاں اللہ نے فرمایا اگر اس مہینے بھی وہ لوگ جھگڑا کریں تو آپ کریں۔ ہاں جہاد فرض کفایہ ہے۔ جہاد اب ہر ملک نے افواج بھرتی کی ہوئی ہے، عوام ویسے بھی جانا ان کا مشکل ہے، کیونکہ جس جدید ہتھیارات سے لڑنا اس ہر بندے کا کام نہیں ہے، تو اس لیے آپ یاد رکھیں جہاد کے لیے اب کئی لوگ کہتے ہیں ابھی آپ بھی چلیں، ہم سب چلتے ہیں، یہ ہے اچھا جذبہ ہے، اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، لیکن اب حکمران یہ کام کرے اور جو باقاعدہ فوج بھرتی ہے وہ کام کرے۔ ہاں اگر حکمران ہمیں بھی ٹریننگ دیں، جہاں بھیجیں، انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہیں اللہ کے دین کے لیے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے جو بندہ جس نے شہادت کی تمنا نہ کی وہ جہالت کی موت مرا۔ شہادت یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، شیعہ سنی کے نام پر قتل کریں، مذہبی فرقہ واریت پر قتل کریں۔ جہاد وہ ہے جس کا علماء حق نے فتویٰ دیا ہے، غیر مسلموں سے لڑنا جب اعلان جنگ ہو، یہ نہیں ہے کہیں غیر مسلم کو دے کے قتل کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی نے اگر غیر مسلم کو ناجائز قتل کیا تو قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم غیر مسلموں کے بڑے حقوق ہیں، تو ان میں سے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ان کی حرمت کی طرف ابتدائی اشارہ ہے، کیونکہ مطلق نفع تو چوری اور ڈاکے میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا نقصان اس نفع سے زیادہ حرام ہوتے ہیں، اس لیے یہ سلوک بھی حرمت کی طرف اشارہ تھا، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا۔ واضح الفاظ میں بعد میں حرمت ہوئی۔ پھر یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ اس یتیم کی ماں سے نکاح کا سوال پیدا ہوا تو فرمایا آزاد مشرق سے مومن لونڈی بہتر ہے، اس لیے نکاح مومنوں سے ہی کرو۔ حیض کے احکام، چونکہ پہلے نکاح کا ذکر آ گیا، اس مناسبت سے اب حیض کے احکام بیان فرما دیے۔ فرمایا حیض کے دنوں میں مباشرت حرام ہے، لیکن دیگر تلذذ حرام نہیں، اور مباشرت فطری طریقے سے کرنی چاہیے، غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا قسموں کو تعلقات توڑنے کا ذریعہ نہ بنایا کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ قسم کا کفارہ دے اور تعلقات بحال کرے۔ جو لوگ اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں وہ 4 مہینے تک رجوع کر سکتے ہیں، قسم کا کفارہ دے کر نکاح بھی بچا لیں۔
ورنہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب ہمارے لوگوں کا یہ رواج بن گیا ہے طلاق اس طرح 3 طلاقیں دینے سے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعد میں کچھ لوگوں نے اس حلالے بنائے ہوئے ہیں۔ حلالہ وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر کوئی مر جائے یا طلاق دے، یہ جو من گھڑت حلالے ہیں 1 دن کے لیے 1 گھنٹے کے لیے یہ حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے حلالہ کرنے والا کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ احکام طلاق، پھر نکاح کی مناسبت سے طلاق کے احکام کافی تفصیل سے بیان فرمائے۔ یہ سلسلہ 228 سے شروع ہو کر 242 تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت 228 سے شروع ہو کر 242 تک پھیلا ہوا ہے، جس کا آپ خود بھی قرآن کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض گزرنے تک کسی سے نکاح نہ کرے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو حمل کو چھپائے نہیں تاکہ بچے کی نسبت مشکوک نہ ہو، پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ جب تک طلاق بین تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس وقت تک پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس کی مباشرت نہ کرے۔ اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے تو وہ پہلے کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے۔ تو یہ باتیں پہلے میں نے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عدت، آج کل یہ لوگ اس سے بھی غفلت کر رہے ہیں۔ 3 حیض 3 ماہ ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہوگا پورا اس وقت تک عدت رہے گی۔ اگر بین طلاق کے بعد عورتوں کو الگ کرنا ہے تو مروہ سے الگ کرو، اگر بسانا ہے تو مروہ سے بساؤ، انہیں رسوا نہ کرو۔ اگر عورت بعد میں دوبارہ پہلے خاوند سے بھی نکاح کرنا چاہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال سے پہلے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے بھائی۔ اللہ کے معاملے میں ہم اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وہ جو دیتا ہے وہ رزق کا بھی اس کو پتہ ہے۔ طلاق کی صورت میں عورت کو دودھ پلانے پر مناسب معاوضہ دیا جائے گا اور طرفین کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ اس سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتی ہیں۔ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی صورت میں اس کا معاوضہ بھی مروہ سے ادا کیا جائے گا۔ جن عورتوں کو خاوند فوت ہو جائیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اللہ معاف کرے، کسی کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن عورت اسی گھر میں رہے گی، بناؤ سگار نہیں کرے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ہاں ایسی عورتیں جو سخت مجبور ہیں، بے بس ہیں، ان کا کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتی ہیں۔ اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی عدت رہے گی۔ عدت کے دوران اسے اشارتاً کنایتاً سے نکاح کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن صراحتاً نہیں۔ اگر کسی عورت کو بغیر مباشرت کے طلاق ہو جائے یا مہر مقرر ہی نہ کیا ہو تو بغیر مباشرت کے طلاق ہو جائے تو عورت کو نصف مہر دیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی چاہے تو انہیں اختیار ہے۔ پھر نماز کی تاکید کی کہ ان معاملات میں الجھ کر یاد الہی سے غافل نہ ہو جانو۔ نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ مصروفیت کا وقت ہے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوگی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روک دیا۔ پھر فرمایا متعلقہ عورتوں کی مروت سے فارغ کرنا بھی متقیوں کا شعار ہے۔ اب اللہ نے تو اتنا بد دعا دی جنہوں نے ہماری نماز غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز چھوڑی۔ آج کا مسلمان اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے بے نمازی ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن داڑھیاں بھی منواتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے پیغمبر ہم حاضر ہیں، جو حکم فرمائیں گے، جو آپ کا حکم ہے، جو قرآن میں حکم ہے، ہم سب پر عمل کریں گے۔ لیکن زبانی تو ہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جھگڑے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بنی اسرائیل کا جہاد، آیت نمبر 243 میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ کئی ہزار لوگ موت سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا پھر زندہ کر دیا۔ یعنی موت جہاد انہیں آتی ویسے بھی آ سکتی ہے۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جہاد سے گریز نہ کرو اور راہ اللہ میں لڑو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے
انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ بھی سنایا کہ انہوں نے خود اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے احکام الہی سے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔ ان کا انتخاب پر ان کا اعتراض دور کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا انہیں تمہارا امیر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ان کی جسمانی صحت بھی تم سے بہتر ہے، انہیں علم سے بھی تم پر برتری حاصل ہے، اللہ کی طرف سے ان کو منتخب ہونے کی نشانی یہ بھی ہے تمہارا وہ تابوت جس میں آل موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں اسے فرشتے تم تک پہنچائیں گے۔ جب ایسا ہوا تو انہوں نے طالوت کی قیادت کو مان لیا۔ پھر جب جہاد کرنے کے لیے چلے تو طالوت نے کہا آگے ایک نہر آئے گی، اس سے 1-2 چلو پانی پینے کی تو اجازت ہے، جو زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی یہ نہر تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پانی پی لیا، تو 313 لوگوں نے جہاد کیا، تو اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے لشکر پر فتح دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ان واقعات کو ان کی تفصیلات سے بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر واضح فرمایا تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہے، لیکن مقامات میں فرق ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو قیامت کا دن آنے والا ہے، پہلے راہ اللہ میں خرچ کرو۔ پھر آیت الکرسی میں عظمت الہی کو واضح فرمایا۔ آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد اسے پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہوگا۔ قانون ہدایت و گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 257 تا 260 ہدایت و گمراہی کے اللہ کا قانون کو بیان فرمایا۔ ضدی لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسے نمرود پہ بند ہو گئے۔ جو اپنا تعجب دور کرنا چاہے تو اس کا تعجب دور کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، 100 سال تک موت دی تھی، ان کا کھانا خراب نہیں ہوا تھا، ان کا گدھا ان کے سامنے زندہ کیا گیا۔ جو اپنے یقین میں اضافہ کرنا چاہے اس کو یقین میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا، اولو العزم پیغمبر ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، بہت عظیم پیغمبر ہیں۔ کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ کیسے آپ زندہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ایمان ہے لیکن میں زیادہ ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا پرندے لو، 4 پرندے لو، ان کو اپنی طرف مانوس کرو، پھر اس کو ذبح کرو، پھر ان کا گوشت ملاؤ، پھر اپنی طرف بلاؤ، تو اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ احکام اور انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 261 میں انفاق فی سبیل اللہ کے احکام بیان فرمایا، یہ سلسلہ اختتام سورہ تک چلا گیا۔ تو یہاں واضح فرمایا کہ راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، احسان جدلانے اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔ اب جو لوگ نیکی کرتے ہیں پھر یاد دہانی کرواتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائے گے، جیسے بارش برسنے سے چٹان سے مٹی بہہ جاتی ہے وہ خالی رہ جاتی ہے، ایسے حال ان کا ہوگا۔ جو اخلاص سے خرچ کریں گے ان کا تھوڑا بہت ہو جائے گا، جیسے زرخیز زمین کا باغ کہ اگر اسے بارش نہ پہنچے تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو جس کے ہر طرف کے پھل ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، جب وہ بوڑھا ہو جائے تو ایک آگ بگولا اس کے باغ کو جلا دے؟ تو ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا۔ تو جو ریاکار ہوگا اسے ایسے حالات سے گزرنا پڑے گا جو قیامت کے دن تک اسے نیکیوں کی شدید حاجت ہوگی، تو ریاکاری کی آگ اس کی نیکیوں کو جلا دے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ریاکاری سے بچے، اخلاص سے کام کرے۔ ریاکاری بھی شرک ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، ریاکاری کا مطلب ہے لوگ مجھے نیک کہیں، ریاکاری کا مطلب ہے مجھے لوگ بڑا بزرگ ولی سمجھیں، لوگ میری تعریفیں کریں، تو یہ ہے ریاکاری۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 3 قسم کے مسلمانوں کو جہنم کا اعلان ہوگا، ایک حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن، ایک شہید، ایک سخی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی جن کی نیت خراب ہوگی۔ حافظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے،
قاری قرآن بہت بڑی نعمت ہے، عالم بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جن کے دل میں یہ خیال ہوگا لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ میری خدمت کریں، لوگ مجھے نوٹ نچھاور کریں، تو ان کی سخی بھی وہ ہوگا جو دنیا میں شہرت چاہتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح شہید وہ ہوگا جو چاہتا ہوگا میرے گولڈ میڈل ملیں، تو اللہ کا اعلان ہوگا ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو جن کی نیت خراب تھی۔ پھر فرمایا راہ اللہ میں عمدہ مال دیا کرو، راہ اللہ میں خرچ کرنے پر شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری انفاق کو بھی خوب واقف ہے اور تمہاری نظر ماننے سے بھی، اور تم صدقات اعلانیہ بھی کر سکتے ہو، مخفی بھی۔ ہاں یہ جو ہے نا صدقہ کوئی اعلانیہ کرے تاکہ لوگوں کو ترغیب دینے مقصود ہو، مسجد کا چندہ دیا جا رہا ہے تاکہ ایک آدمی کھڑا ہو کر پہلے دے دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی دے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن ایک بندہ مخفی دیتا ہے کہ میری کوئی مشہوری نہ ہو، میں اللہ کی رضا، وہ بھی اس کا اجر زیادہ ہے۔ مخفی بھی اگر نیت دوسروں کو ترغیب دینا ہو تو اعلانیہ کرو، اگر ریاکاری کا خدشہ ہو تو مخفی کرو۔ فرض صدقات تو اعلانیہ کرنا بہتر ہے، زکوٰۃ دینا فرض صدقے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بدگمان نہ ہو، اور نفلی صدقہ مخفی کی جائے تاکہ ریاکاری سے بچا جا سکے۔ یہاں یہ بھی فرمایا جو فقراء سوال نہیں کرتے انہیں بھی صدقہ دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن خود بھی خوددار بھی ہے۔ جب تم تلاش کرو تو ایسے لوگوں کو اپنے صدقات، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان لوگوں کا ہر غم اور خوف سے بے نیاز کرے۔ بہت سے یہ 273 میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، کچھ لوگ اللہ کے دین کی خدمت میں مگن ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ بھیک بھی نہیں مانگتے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنتے ہیں، بھوکے ہوں کسی کو نہیں بتاتے، تو ان کی خدمت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ امیر ہے حالانکہ وہ غریب ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، تو ان کو دینا چاہیے۔ سود کے احکام، انفاق کے مقابلہ میں سود کے احکام بیان ہوئے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس مخصوص حواس کے مخبوط الحواس شخص کی طرف اٹھیں گے۔ مخبوط الحواس جس کا دماغ صحیح کام نہ کرے، جب کسی کو جنات ہوتے ہیں تو وہ ہوش حواس اڑا دیتے ہیں، تو ایسے جیسے پاگل، منہ سے جھاگ، یہ ایسے بھی سود کھانے والے اٹھیں گے۔ چھو کر خطی بنا دیا ہو، کیونکہ کفار کہا کرتے ہیں کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے، یعنی اگر تجارت جائز ہے تو سود کیوں نہ جائز ہے، تو یہ بھی تو کرنسی کی تجارت ہے۔ تو ان کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ تجارت تو جائز کیا اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا کہتے ہیں سود کو۔ جواب بھی جو بھی بعد آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سودی پیسے کو بے برکت کر دیتا ہے اور صدقات میں اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ سود سے باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو سود چھوڑ کر اپنے اصل مال واپس لے لو تاکہ کسی پر بھی زیادتی نہ ہو۔ اگر مقروض غریب ہو تو اسے اس کی خوشحالی تک مہلت دو، اگر قرض ادائی نہ کر سکے تو اسے معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس دن سے ڈرتے رہو جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کیے جائیں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب کوئی غریب ہے، واقعی اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، جگیر نہیں ہے، جو نقد پیسے نہیں رکھتا، مال دولت ہے، وہ غریب اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جس کے پاس سونا چاندی ہے، بیچنے کی چیز ہے، حتیٰ کہ موبائل ہے، گھڑی ہے، اس طرح کی چیزیں بیچ کر قرضہ اتارے، اگر ویسے کچھ نہیں ہے تو اللہ نے یہ ترغیب دی ہے، ایسے لوگوں کو معاف کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ قرض کے احکام، اب سب سے لمبی آیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ قرض ہے۔ قرض کے احکام ہے، مالی معاملات میں ایک اہم چیز قرض ہے، اس لیے آیت نمبر 282 میں قرض کے احکامات واضح فرما دیے گئے ہیں۔ احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک مدت معین تک قرض لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ قرض دیتے وقت مدت کا تعین کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے لکھ لینا چاہیے، اگرچہ یہ لکھنا مستحب ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، آپ نہیں لکھتے، ایسے آپ کے گواہ موجود ہیں، تو کوئی گناہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن لکھنا بہتر ہے۔ لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چاہے کہ لکھنے والا انصاف سے لکھے، لکھوانے والا قرض لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے، اگر وہ لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اس کا ولی لکھوائے،
इस पर मुसलमानों में से 2 गवाह भी बना लिए जाएं। अगर 2 मुयस्सर न हों तो एक मर्द और 2 औरतें हों, ताकि अगर ये औरत भूल जाए तो दूसरी उसे भी याद दिलाए। हाँ, अगर दस्त बदस्त तेरा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे लिखने का कोई नुकसान न पहुँचे। लिखने में भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना है। अगर सफ़र में होने की वजह से काते मुयस्सर ना हो तो कोई चीज़ गिरवी रख लिया करो। अगर एक दूसरे पर इत्मीनान न हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अमानतदारी का हक अदा करते रहो करो मुझको। जो गवाही छुपाता है गुनाह उसके दिल में की गहराइयों तक पहुँच गया है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खूब वाकिफ़ है। ये गर्वी क्या है? हमारी सरेकी में चीज़ उगाने रखना, ये इसको गर्वी कहते हैं। हमारे इलाकों में भी ये भी इनको मसले का पता नहीं होता। अगर किसी ने किसी का सोना गिरवी रखा है, पैसे दिए हैं, उस सोने को इस्तेमाल करना सूद है। अगर किसी ने किसी की ज़मीन गिरवी रखी है, जो उसमें फ़ायदा उठाएगा वो सूद है। इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। इस सूरत का अख्ताम सूरत पर अल्लाह ताला की अज़मत को बयान फरमाया गया है। ईमान को अल्लाह ताला से दुआ मांगने की तलकीन की गई। वाज़ेह फरमाया गया ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ताला के लिए है। तुम्हारे अमाल का पूरा मुहासबा होगा। अल्लाह ताला जिसे चाहेगा बख्शेगा, जिसे चाहेगा अजाब देगा। वो जो चाहता है उस पर पूरी तरह कादिर है। अहले ईमान को अम्बिया में कोई तफरीक किए बगैर सब पर ईमान लाना चाहिए। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम सब पर ईमान लाते हैं, किसी पर फ़र्क नहीं करते। अल्लाह ताला से बख्शे की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा हुक्म नहीं देता। हर शख्स अपने अमाल का ज़िम्मेदार है। ईमान वाले दुआ मांगते हैं, अल्लाह अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाना, हम पर वो बोझ ना डालना जिसके उठाने की हमें ताकत नहीं है, तो हमारा कारसाज है, तो काफिरों पर हमें गलबा अता फरमा। इस दुआ से सूरत बकरा का इख्ताम हुआ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरे भाई, आप लोगों के पास गाने बजाने सुनने का वक्त होता है, ये सुने। हम ये आजिज़ दावा नहीं करता कि फ़कत मेरी वीडियो देख कर दूसरे उलमा को ना सुने, बल्कि आप दूसरे उलमा को भी सुने। इस आजिज़ ने जो अर्ज़ किया है सुने। उलमाए हक़ कोई जात है जो तनकीर करनी है, उलमाए हक़ करे। जो बेअमल लोग कुफार की सुन्नत अदा करते हुए तनकीर करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।